अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। बहुत सारे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो कानूनी मसाइल हैं, लगता है कि उनमें कमी नहीं आ रही। उनकी जो लीगल टीम है वो मुख्तलिफ चीज़ों को हाईलाइट कर रही है, गिले शिकवे कर रहे हैं। और दूसरी जानिब लग रहा ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब के लिए सिस्टम के अंदर आसानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में उनका जो इंपॉर्टेंट रोल है उसमें हम देखेंगे कि एक तरह से आपको बढ़ावा नजर आएगा और हो सकता है कि अगली हुकूमत भी उनकी हो। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट लोगों से हमारी बात होती है, गुफ्तगू होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो हमें यह बताते हैं कि लगता इस तरह है कि सिस्टम ने यह फैसला कर लिया है कि नून लीग के साथ माजी में अगर कोई किसी किस्म की ज्यादती हुई थी तो उसका मदावा करना, और मदावे का एक ही हल है कि जनाब मियां साहब को तीसरी बार नहीं बल्कि अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये होगा या नहीं होगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ दीगर मसाइल हैं। कोशिश होगी कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कियानी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। उसके साथ साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, सर आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा बिलाल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में आए। मियां साहब की वापसी हुई और एक इम्प्रेसिव शो हुआ, मीनार पाकिस्तान पे एक बड़ा जलसा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि अदालतों से भी मियां साहब को रिलीफ मिला। आज खबरें इस तरह आ रही थी कि मियां साहब की मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर जो दीगर जमातों की लीडरशिप है वो भी मियां साहब से मुलाकातें कर रही है। तो क्या इस वक्त मियां साहब ने सियासी तौर पे पार्टी का मुकम्मल चार्ज संभाल लिया है? आने वाले दिनों में आप क्या कर रहे हैं? मियां साहब वो सारे फैसले कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अतर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आई एम ग्लैड कि आपके शो में आज पहली दफ़ा मेरी हाज़िरी हुई है जी। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं और यकीनन जो मेन मामलात हमारी पार्टी के होते थे वो उन्हीं की लीडरशिप के अंदर, एक यूनिफाइड लीडरशिप के अंदर हमारी जमात हमेशा चली है। जब उनको गैर कानूनी तौर पर वज़ारत उज़्मा से हटाया गया या पार्टी की सदारत से हटाया गया, उसके बाद भी वो हमारे पार्टी के हम सब के लीडर रहे हैं, फ्रॉम टॉप लीडरशिप डाउन टू वर्कर वो लीडर रहे हैं जी। और अब पाकिस्तान जब वो आ गए तो यकीनन और भी ज़्यादा वो आप कहें कि पार्टी के जो मामलात की लोअर टेयर्स भी हैं उस पर भी ज़्यादा उनकी इंशाल्लाह आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि ग्रिप होगी। जहाँ तक उनकी मुलाकातों का फैसला है, मुलाकातों का मामला है जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो भी उनकी मुलाकातें होंगी पॉलिटिकल या अदरवाइज़, वो हमारी पार्टी का जो एक तरीक़ाकार है कि ऑफिशियल आपको उसकी प्रेस रिलीज़ की फॉर्म में या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पार्टी के या अदरवाइज़ आपको पता चल जाएगा जी। और तीसरी बात, यकीनन जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान का एक तारीख़ी जलसा, बल्कि मेरी जब से आँख खुली है, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा था जिस दिन नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए और जिसने उनका इस्तकबाल किया। और यकीनन ये हम देख रहे थे पिछले चंद हफ्तों से, हम कारकुनान, कुछ पार्टी के तंजीमी ओहदेदार जो इन मामलात में शामिल रहे हैं, इसकी इंतज़ामात में शामिल रहे हैं, हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह का जोश व खरोश ना सिर्फ पंजाब में या लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के हर कोने से तो मियां साहब मुतमईन हुए देख के? देखिए मियां साहब तो यकीनन नहीं, देखिए मियां साहब को तो यकीनन वतन वापस आके खुश हुए। उनके लिए जिला वतनी काटना कोई आसान बात नहीं थी। उनकी इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, तो यकीनन जब वो वहाँ सामने आए और जिस तरह का उनको इस्तकबाल मिला तो यकीनन खुशी भी हुई। और यकीनन आपने बाकी जो उनके जज्बात थे वो उनकी तकरीर में ख़ुद आपने सुने, ठीक है। और बाकी जी जहाँ तक बात रही इंसाफ की, तो देखिए जिस तरह की इस्तकामत के साथ उन्होंने रियासत के सारे सतून इस्तेमाल करके जो उनके ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई थी उनको सहा 2017 से लेकर आगे तक जी। और नाकाबिल तलाफ़ी ज़ाती नुकसानात भी उठाए, कुर्बानियाँ दी, जिसमें आज जब वो अपने घर आए हैं तो ना उनकी बीवी घर पे हैं ना उनकी वालदा घर पे हैं। तो ये चीज़ें सियासत की नज़र हुई, जिस तरह उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र भी किया। मगर उसके बावजूद जब वो आए, जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने मुल्क की बात की, ठीक है। उन्होंने इंतकाम की बात नहीं की, उन्होंने गुस्से का इजहार नहीं किया। उन्होंने हाँ अगर गम का इजहार किया तो मुल्क के नुकसान के ऊपर गम का इजहार ज़रूर किया, जो इस प्रोजेक्ट के तहत जो 2017 से शुरू हुआ था उसके नतीजे में हुआ। और आगे का आवाम को बताया कि उनकी बुनियादी तरजीहात क्या हैं, क्या जो बेरोज़गारी या गुर्बत है या जो इस मुल्क में तबाही हुई है, हमने उसमें से उस मुल्क को किस तरह निकालना है, आज उनका वही फोकस है। और इंसाफ की फरहमी के लिए जो शख्स 2017 में 18 में
یہ جانتے ہوئے کہ سب کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت ہو رہا ہے، اس ٹائم بھی اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا رہا، بار بار پیشیوں پہ آتا رہا، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا جعلی تھی، بیٹی کا ہاتھ تھام کے بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر پاکستان آ کے جیل گیا، یہ جانتے ہوئے کہ انجینئرڈ فیصلہ تھا، وہ شخص آج بھی اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرو، میرٹ کے اوپر ہی ہم فیصلہ مانگ رہے ہیں، اور میرٹ کے اوپر ہی انشاءاللہ سرخرو۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ نے سنا کہ obviously میاں صاحب نے تو اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا، ہم نے دیکھا ان کی پیشی بھی ہوئی ہے، اب آپ لوگ بھی کچھ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسا صاحب نے بھی آج کہا کہ جس قسم کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیسلٹیز دی جا رہی ہیں میاں صاحب کو، اسی قسم کا تھوڑا بہت رویہ ہمارے ساتھ بھی رکھا جائے، یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے عدالت کے اندر آرگیو کیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی لیگل ٹیم جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے وہ بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے فیئر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی۔ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جو میاں صاحب گلہ شکوہ کرتے تھے، دیگر جماعتوں والے گلہ شکوہ کرتے تھے، جب وہ زیر عتاب تھے تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو ضرور عدالتیں ان کو انصاف دیں، ہم نہیں یہ کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں انصاف کا دوہرا معیار، قانون کا دوہرا معیار تو نہ رکھیں۔ ایک کنوکٹ ہے، ایک کے خلاف آج تک ابھی اپیل ڈسمس ہو گئی بیکاز آف ہز نان اپیئرنس، ایک شخص نے مس یوز آف بیل کی ہے، آپ اس کو تو وی وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں، عدالتیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ادارے تو باندھی بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہمارے کیسز 3 مہینے ان کو سمجھ نہیں آتی، یعنی ضمانت کا کیس جو ہمارا پچھلے 3 مہینے سے پینڈنگ ہے بیفور اسلام آباد ہائی کورٹ، سائفر والے کیس میں وہ ججمنٹ ریزرو ہے، کبھی ضمانت میں 1 گھنٹہ بھی ججمنٹ ریزرو آرڈر ریزرو نہیں ہوا کرتا، پچھلے 2 مہینے 3 مہینے جو کیس بھی جاتا ہے ریزرو ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور فیصلہ نہیں آتا۔ آپ فیصلہ کریں اس میں، رائٹ اور رانگ جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ جو طریقہ کار ایک شخص کو، نواز شریف صاحب کو جس انداز سے میڈیا دے رہا ہے پروٹوکول، جس انداز سے ادارے دے رہے ہیں، جس طرح ایک نگران حکومت نے جو ایک طرز عمل اڈاپٹ کیا ہے، اور جس طرح بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، جو اسٹیٹس ایک اسٹیٹ گیسٹ کا آپ ان کو دے رہے ہیں، اس کے باوجود کہ آج بھی ان کا اسٹیٹس ایک کنوکٹ کا ہے، ایک مجرم کا ہے، مجرم سے جب وہ ملزم میں کنورٹ ہوں گے اس وقت دیکھ لیں گے، ابھی تک ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، ویئر ایز ہمارے عمران خان صاحب کے کیس میں ہی از انڈر ٹرائل پرزنر، عدالت نے بلایا، پروڈکشن آرڈر جاری کیا چیف الیکشن کمیشن کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پیش کر سکتے، یعنی سیکیورٹی ایک شخص کے لیے ہم نہیں دے سکتے، اور نواز شریف صاحب کے لیے سب کچھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضمانت کا کیس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو کتنے 1 مہینے اور چاہیے، تو یہ جو دوران اچھا اب آپ جو یہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں، سر ایک منٹ ذرا میرا کوشچن لے لیجیے گا، گلہ شکوہ کر رہے ہیں، خان صاحب بھی یہ کرتے ہیں اور اپنی لیگل ٹیم سے اس چیز کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں، اور کسی معزز جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی انہوں نے کیا چیف جسٹس صاحب کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف کیا خان صاحب نے کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کمپلین وغیرہ کی ہے، اس حوالے سے کوئی بات کی انہوں نے؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں کی، لیکن سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس نہ لگائے، 3 آپشن، یہاں 7 دیگر جج صاحبان ہیں ان کے پاس لگا دیں، پشاور ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کے پاس بھیج دیں، یا لاہور ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کے پاس بھیج دیں، ہمارے کیسز ان کے پاس نہ لگیں، بیکاز آف مینی ریزنز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ایک طریقہ کار ہے جو اڈاپٹ کیا ہے لیگل وے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ لیکن جو آپ نے ماضی کی بات کی، مجھے بتا دیں کہ کتنے عثمان ڈار، صداقت عباسی، فروخ حبیب، شیخ رشید اٹھائے گئے تھے اور جا کر میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے تھے 2017-18 میں، کتنے لوگ 25 دفعہ، 20 دفعہ، 18 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو رہائی نہیں ملی۔ خواتین جو بیلیبل افینسز میں ہوتی ہیں، ان کے خواتین کے لیے اسپیشل لا ہے کہ اگر ان کی ضمانتیں ہو جائیں، قابل ضمانت ان کا جرم ہوتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ضمانتیں ہوتی ہیں، آج 7واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، ان کو باہر نہیں آنے دیا جاتا، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر یہ جبر، ظلم، بربریت کا ماحول اس الیکشن سے پہلے اگر آپ نے کنٹینیو کیا تو یہ ہماری ریاست متحمل نہیں ہو سکتی۔
اس طرح کی حرکتوں کی، اس طرح کی ایڈونچر کی، اس طرح کی مس ایڈونچر کی. میں ذرا روکڑی صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا روکڑی صاحب، جو انہوں نے ذکر کیا، خواتین کا بھی ذکر کیا، آج ہی خدیجہ شاہ جو ایک پریزنر ہیں اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں، غالباً ان کی ضمانت ہوتی ہے لیکن وہ رہا نہیں ہوتی. ان کی فیملی نے ان کا ایک اوپن لیٹر شیئر کیا ہے جس کے اندر انہوں نے دیگر خواتین کا بھی ذکر کیا ہے. اب یہ خدیجہ شاہ وہ ہیں جو اندلیب عباس صاحبہ کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہی تھی اور اندلیب عباس صاحبہ نے آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. اب یہ جو 9 مئی کا واقعہ، بدقسمت واقعہ، وہ قطعاً قابل قبول نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر میرا کیا موقف ہے، آپ کا کیا موقف ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جو بھی شخص آپ کی جماعت میں سر آ جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، یا کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے، یا تحریک انصاف کو چھوڑ دیتا ہے. اگر اس میں کوئی ملوث ہے تو پھر تو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے اس کے ساتھ. 100% آئین اور قانون کے مطابق ڈیل ہونا چاہیے. پر ایسا ہو تو نہیں، لگ نہیں رہا بظاہر. مجھے بات پوری کروں گا تو آپ، میرا نہیں خیال کہ کسی سے کیس ہٹ رہے ہیں. پولیٹیکل آدمی ہے، اس کی گریوٹی ہے، وہ کس کیپیسٹی میں تھا، 1، 2 اور 3 گریڈ کے اندر تھا. وہ جب نکل رہا ہے تو کیا کیس ختم ہو رہے ہیں؟ کیس ختم نہیں ہو رہے. ایک مزیدار جو چیز ہے، خدیجہ شاہ جو ہے یہ ایک ایلیٹ کلاس کا ممبر ہے. پہلی دفعہ شکر ہے احساس ہوا ہے ہم تمام کو کہ جیلوں کے اندر خواتین کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. پہلی دفعہ شاید کیونکہ ہم لوگوں میں سے عام لوگوں نے آج تک نہ جیل کا جا کے وزٹ کیا ہوگا، نہ جیل میں جا کے قیدیوں کی ملاقات کی ہوگی، نہ یہ پتہ ہوتا کہ کیسے قیدی کی ماں، اس کی بیٹی اور اس کی بہنیں کس طریقے سے جیل میں جاتی ہیں. تو یہ بھی اچھا ہو گیا کہ خواتین کا احترام اس ایلیٹ کی آنے کی وجہ سے ان عام خواتین کے احترام کی بھی بات شروع ہو گئی. یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. یعنی میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ چلیں کسی پر کچھ ایسا بوجھ آیا کہ جس کی وجہ سے وہ غریب اور مسکین جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی طرف بھی توجہ گئی. تو سر ان غریب مسکین کو جب ضمانت ملتی تھی نا، چھوڑ دیا جاتا تھا. یہاں پہ یہ دیکھیں نا، ان کو جس طریقے سے بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے. اچھا، میں ابھی میوالی سے آ رہا ہوں اور بچے جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے ماں اور باپ اور وہ خاندان جس تکلیف کا شکار ہیں، اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، قوم قبائل کے ہیں، اور جتنی ہمارے سے مدد ہو سکتی ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، جو جائز مدد ہے. ٹھیک ہے. ان تمام کا ذمہ دار، ان تمام کو اس سٹیج پہ پہنچنا، یعنی یا کیا ہم پروگریسو چلنا تھا کہ ہم نے اس طرف آنا تھا. یعنی جرم کو، یعنی اس بحث کو تو میرے خیال میں کر کے بھی ہم تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں آگے کی طرف چلنا چاہیے. بلکہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ آنا چاہیے کہ کیانی صاحب بیٹھیں، میں بیٹھوں، چاہے شعیب شاہین صاحب بیٹھیں، کہ بتائیں جس نے 40 سال حکومت کی اس نے 40 سال میں کیا کیا، جس نے 5 سال حکومت کی اس نے 5 میں کیا کیا، جس نے 10 سال حکومت کی اس نے 10 میں کیا کیا. ہم جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں ہم کیا پرفارم کرتے ہیں اور دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے اور ہم کن چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں، ہم ان کی طرف بات ہی نہیں جانے دیتے. اور ہم جیسی حکومتوں سے باہر آتے ہیں ہم ایسی چیزیں لے کے آئیں گے، ایسے خواب دکھائیں گے، اور پھر یہ جلسے جلوس کا ایک شو آف پاور کا ایک، پھر جس نے ٹکٹ لینا ہے وہ اپنی جگہ پہ مجبور، اس نے جلسے کے اندر جب تک وہ پہنچے گا نہیں اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ ڈیبیٹ کو لائیے کہ ٹکٹ کا معیار کیا ہے. 100 گاڑیاں لے کے جانا، 200 گاڑیاں لے کے جانا. یقین جانیے میں خود یہ جلسے جلوس ہم یہ سارا کام کرتے رہنا. جیسے وہ منڈی لگتی ہے نا جانوروں کی، اور گاڑیوں سے اتار کر وہاں پہ کھڑا کر کے پھر گاڑیوں میں ہم کیوں نہیں جا رہے اگلے ماڈرن ایرا کی طرف. یعنی دنیا کہاں پہنچ، مطلب کہ استحکام پاکستان کچھ مختلف دے گی نا اس قوم کو، یہ ہے پارٹی کا موقف. لیکن اس دن سر جب میری بات سنیں، اس دن جس دن جلسہ ہوا اس دن تو آپ لوگوں نے ہیلی کاپٹر دے دیا جہانگیر ترین صاحب کا. اب دیکھیں نا، یا تو آپ بتائیں کہ آپ لوگ ان سے مختلف سیاست کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے. چاہے کیانی صاحب نون میں ہیں، شعیب صاحب پی ٹی آئی میں ہیں، مجھے گاڑی ضرورت ہو میں ان سے مانگوں، میرے دوست میں لے سکتا ہوں. جی شعیب صاحب مجھے کہیں میری گاڑی بھیج دو، دے سکتا ہوں. لیکن کچھ چیزوں کو آپٹکس ہوتے ہیں. بالکل. ایسے موقع کے اوپر نہ میاں صاحب کو لینا چاہیے تھا ہیلی کاپٹر، نہیں لینا چاہیے تھا. اور اون چودھری صاحب خود پہنچے تھے سر، اور نہ جہانگیر خان ترین کا ہیلی کاپٹر وہاں جانا چاہیے تھا. میاں صاحب کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے ہیلی کاپٹرز کہیں سے بھی لینے کی.
اور نہ یہ کام ہونا چاہیے تھا. اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں آن گراؤنڈ, وہ جب فیس کرتا ہے پبلک کو, تو وہاں پر جب وہ بات کرتا ہے تو ہمارے جیسے بھی بندے موجود ہیں جو کہ سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں یا سیدھی بات کر دیتے ہیں, تو نقصان ہمارے جیسوں کے لیے ہوتا ہے. یہ میں ایگری کروں گا آپ کی بات. ٹھیک ہے. اچھا کیانی صاحب, آبویسلی اب جس طرح سیاست آگے بڑھ رہی ہے, ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت بالکل اکیلے الیکشن لڑے گی, اس لیے کہ ہر کوئی گلا شکوہ اگر اس وقت کسی سے کر رہا ہے وہ نون لیگ ہے, ایون کہ آپ کے اپنے اتحادی, سابقہ اتحادی پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کو بہت زیادہ فیورز دیے جا رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیوں لوگ سب آپ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ اطہر صاحب, ناراضگی تو میں نہیں کہوں گا. جی, آئی تھنک شاید پیپلز پارٹی کی مثال آپ لے لیں تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اب ان کی یہ میڈیا اسٹریٹجی ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجی, اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پچھلی 3 سے زائد دہائیوں کی پاکستان کی سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت ہے, جو الیکشن جیتتی آئی ہے. اور آگے آپ دیکھ لیں, ابھی میں گیلپ کا سروے میں نے سامنے آپ کے رکھ لیتا ہوں, نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد 4 کروڑ سے زائد لوگوں کی, گیلپ کے مطابق, ہمارا اندازہ اس سے زیادہ ہے, ان کی 4 کروڑ سے زائد لوگوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ ان کے سروے کے مطابق, جو اگر آپ ان کے سروے نہیں ان کے سروے کے مطابق جو ان کا اسٹیمیٹ ہے, 4 کروڑ سے زائد لوگوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی, اور 80% سے زائد لوگوں نے کہا کہ ان کی تقریر ان کو پسند آئی. اور میجورٹی لوگوں نے یہ کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کو ان معاشی مشکلات سے کون نکال سکتا ہے, تو ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہ ہم بات نہیں کر رہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کر رہے, یہ صرف ایک آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں جو اس لحاظ سے ہے. تو جب پیپلز پارٹی کو یا کوئی نئی جماعتیں آ جائیں یا پرانی ہوں, ان کو جب نظر آ رہا ہو کہ آگے سب سے مقبول جماعت بھی مسلم لیگ نون ہے, ماضی میں بھی الیکشن جیتتی آئی ہے, 2017 میں جو کچلنے کی کوشش کی گئی اس جماعت کو, وہ ریباؤنڈ کر کے ناکام ہوئی, اور وہی نواز شریف جس کی 90 کی دہائی سے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ سیاست اب ختم ہو گئی ہے, آئندہ کبھی نہیں آئے گا, وہ ہر دفعہ مزید مضبوط ہو کے واپس آتا ہے. اور جب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے جلسے کے سامنے اس کا استقبال ہوتا ہے, تو یقیناً مجھے سمجھ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں حملہ کرے گی. نہیں کرے گی تو کیا کرے گی, آگے انہوں نے بھی الیکشن لڑنے ہیں, اور کوشش وہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی بن جائے. حالانکہ اس ٹائم پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ضلع میں کم از کم کہ اگر آزاد لڑ لیں تو بہتر ہے, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ منفی سے ہی آپ شروع کرتے ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہے یہ حقیقت ہے ان کی پنجاب میں, اس لیے بلاول صاحب ہو جائیں, ان کے نیچے پھر ہم نوا جو ان کے ہوتے ہیں بولتے رہے اگر وہ بولنا چاہتے ہیں, مگر ہم ان چیزوں پہ نہیں پڑتے جی, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں آپ نے دیکھا کہ عوام کے مسائل ہیں اور معاشی مشکلات سے ملک کو نکالنا ہے. اور جہاں پہ 2017 میں بے دردی کے ساتھ ایک اکنامک ریفارمز کا, ملک کے معاشی استحکام کا, ملکی معاشی ترقی کا جو سفر جہاں پہ روکا گیا تھا, وہاں سے اس کو ریزیوم کرنا ہے. جس طریقے سے بے دردی سے 2017 کے بعد اس ملک کے ادارے کھوکھلے کرنے کی کوشش کی گئی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئے, ہم نے وہ سارا ڈھانچہ وہ پھر سے لوگوں کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے, کاروباروں کا بھی کرنا ہے, معاشی مستقبل بھی اپنا بہتر کرنا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف صاحب کا انہی چیزوں کے اوپر فوکس ہے, اور آپ آگے دیکھیں گے اسی پہ رہے گا. یہ اسی طرح باقی جماعتیں بولتی رہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ وہی نیب کے پروسیکیوٹرز جو کہتے تھے کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف ثبوت بڑے مضبوط ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں نام گرفتاری چاہیے. مطلب اچانک کیا ہوا, حالات بدل گئے, زندگی بدل گئی, واقعات بدل گئے, اس طرح کی بات ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہوا. اس میں کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سارا معاملہ مصنوعی تھا. دیکھیے جس طریقے سے اٹ مینس کہ ادارے کسی کے اور کے کنٹرول میں نہیں سر تھے, بالکل تھے. 2017 سے آگے 2017 سے ہر ریاست کے ستون کو استعمال کیا گیا نواز شریف کی وکٹمائزیشن کے لیے. عمران خان نے خود کہا امریکہ جا کے کہ میں اے سی اتار دوں گا, اور طیبہ گل کا کیس آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو یہاں پہ کڈنیپ رکھا گیا نیب کے چیئرمین کو انفلوئنس کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ججمنٹس اتنے بھونڈے طریقے سے لکھی گئیں کہ اب جب واقعی میں اس کے اوپر ججمنٹ آ رہی ہیں تو اس کے اندر ایسے نقص, ایسے بنیادی نقص نکل رہے ہیں کہ کوئی سر پیر ہی نہیں تھا ان ججمنٹس کا. تو دیکھیے یہ کام اس وقت ہوئے ایک شخص کو نکالنے کے لیے جو آج سب سے مضبوط ہو کے پھر واپس آیا, اور ایک شخص کو بنانے کے لیے جس کا حال آپ نے اب دیکھ لیا, سیاسی حال بھی دیکھ لیا, ادروائز بھی دیکھ لیا. اور دیکھیے دوسری بات, آج نیب اگر یہ کہہ بھی رہی ہے تو ہمارا کل کورٹ میں کیا موقف تھا, ہم آج بھی اس موقف پہ کھڑے ہیں. ہمارے وکلاء نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہمارا کیس, اس کے اوپر فیصلہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ نیب اس کیس کو وڈرا کرے, ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر عدالت ہمارا کیس سنے اور ہمیں انصاف ملے, اور تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ کیا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا جو ہوا ہے ایون فیلڈ کے کیس میں, جو العزیزیہ کے کیس میں, جو دیگر کیسز میں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری حقیقت عوام کے سامنے. اور اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایون فیلڈ کا ہی کیس اگر آپ مثال لے لیں جس کے اوپر کل ہیئرنگ ہوئی اور کل پھر پیشی ہے,
اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ آلریڈی ایکوٹ ہوئی ہیں, ان کے اوپر الزام تھا ایڈنگ اور ایبیٹنگ کا. اس ٹائم پہ میں خود کورٹ روم میں موجود تھا, تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سک رہے تو ایڈنگ اور ایبیٹنگ کس چیز کی. اور یہ چیز میرے پاس ابھی بھی مریم نواز صاحبہ کی جو ججمنٹ تھی وہ میرے پاس ابھی موجود ہے, اور اس میں سے میں ایک آپ کو حصہ ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ even otherwise if the letters are accepted as correct in letter and spirit, they do not further the case of the prosecution as the element of appellant number 1 Maryam Nawaz Sharif Sahaba being dependent on her father was not proved, nor the fact that Mia Mohammad Nawaz Sharif actually forked out the money to buy the properties in question. تو دیکھیے یہ چیز already ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں طے ہو گئی ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل ہمارا دامن صاف ہے. میرٹ ہم نہیں چاہتے نیب وڈرا کرے کیس, ہم بالکل چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر کورٹ کیس سنیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر کتنا یہ کیس سنا جاتا ہے. میں شعیب شاہین صاحب یہاں آؤں گا, وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں جب نیب ماضی کے اندر اتنی سختی سے ان مقدمات کو لے کے آگے چل رہا تھا, اس کے اوپر پبلک ریسورسز استعمال ہوئیں, اس کے اوپر عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا, دنیا بھر میں تحقیقات ہوئیں, اور اس وقت اگر آپ نیب کا کنڈکٹ دیکھیں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں بھیجتے ہیں رینجرز کو, جہاں پہ کمرہ توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو کنڈکٹ جو اداروں کا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اب اگر کہیں پہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اب اگر خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ لوگ جو زیادتی کر رہے ہیں جو نیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کبھی کوئی ان سے بھی پوچھے؟ شعیب شاہین صاحب, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو نیب کے کیسز چل رہے تھے میاں صاحب کے خلاف, اس میں آپ نے دیکھا عدالتی جس قسم کی کارروائی ہوئی. دوسری طرف نیب کو آپ کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی کچھ شکایات ہیں, ان کے مقدمات بھی وہاں پہ ہیں, اور آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ بھی چل رہا تھا. ایک معزز جج صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو پہلے گرفتار ہیں, نیب ان سے تحقیقات کیوں نہیں کر رہا. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نیب اس وقت انڈیپینڈنٹلی تحقیقات کرو؟ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, آپ کے دور کے اندر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا تھا, یا اس وقت وہ بالکل آزاد تھا؟ دیکھیں نیب کبھی بھی آزادانہ کام نہیں کیا, وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا رہا ہے, اور وہ جب سے بنا ہے اس زمانے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استعمال ہوتا رہا ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پیٹریاٹس کہاں سے بنے تھے, وہیں سے بنے تھے, لیکن کچھ کیسز جینون کیسز کو سیاسی انتقام کا ایک لبادہ اوڑھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی سارے کیسز اسی میں فال کرتے ہیں, وہ بات بھی درست نہیں ہے. اب جیسے مثلاً اب آفتاب سلطان کی آپ گفتگو سن لیں, پچھلے سال جو اس نے ریزائن کیا تھا, کیا کہا تھا؟ کچھ لوگوں کو چھوڑنے کا پریشر تھا, کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کا پریشر تھا. ظاہر ہے اس کے بعد عمران خان کے خلاف یہ ساری پروسیڈنگ شروع ہو گئی, اور وہ نیچرلی یہی والی باتیں تھیں. آج آپ جا کر ان کا انٹرویو کر لیں, آپ کو ساری باتیں وہ بتا دیں گے. اچھا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب یہ ایون فی ڈپارٹمنٹ کی بات ہے. میں نہیں کہتا ان کو بری کر دیں, کل عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے یہ بتا دیں حسین نواز نے آ کر نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے ہیں؟ کیا انہوں نے پچھلے 30 سال سے وہاں نہیں رہ رہے؟ کیا نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی؟ کیا یہ اپارٹمنٹس پاناما لیکس میں نہیں سامنے آئے تھے؟ پہلے تو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے, اس میں کس کا کیا قصور تھا؟ آج بھی اگر کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ایون فیڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں دینا اور ذرائع اور وسائل بتانا, اگر پراسیکیوشن فرض کرو ڈیفیکٹیو ہے تو اس میں اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ پبلک آفس ہولڈر تھے, پرائم منسٹر تھے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھے, ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں. اچھا ہم آگے آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں آج ماشاءاللہ سروے بھی بات پہ بھی بلیو کرنا شروع کر دیا آپ بلال کیانی صاحب نے, اچھی بات ہے, لیکن پاکستان وہ آپ کے حق میں آتا ہے, آپ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں, تو مطلب ان کے حق میں آئے تو ماننا پڑے گا. کوئی ایک سروے بتا دے جو یہ اور عمران خان یا پی ٹی آئی کا تقابل جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ ڈفرنس نہ ہو. اگر کوئی گیلپ سروے 60% ان کو دکھاتا ہے تو ان کو 21% دکھاتا ہے. اگر کوئی سروے ان کے سارے لیڈر ملا کے, اگر کوئی سروے 80% عمران خان کو دکھاتا ہے تو ان کو وہاں 32% پہ رکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں, اچھا جی بڑا اچھا جلسہ کر لیا, ان کو مبارک ہو. میں یہ ان کو چیلنج دیتا ہوں, یہ جلسے نہیں ہوتے جہاں آپ نے
جنت کی ٹکٹیں بانٹی, ہوٹا 125 بانٹے, جہاں آپ نے پتہ نہیں قورمے اور کیا کیا چیزیں دیں اور کتنے پورے پاکستان سے لوگوں کو نکالا. آپ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ عمران خان کو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ جیل سے نکالیں. صرف لاہور میں 1 گھنٹہ پہلے ایک منادی کرا دیں, نیوز چلا دیں کہ عمران خان تقریر کرے گا. آپ دیکھ لیں 10 گنا زیادہ مینار پاکستان میں بندے نہ ہوں تو پھر آپ بتا دیجیے گا, فرق آپ کو نظر آ جائے گا. آپ نے سارے جلسے پہلے سے کور کیے ہوئے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں. ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں جب یہ چل رہے تھے یو کے سے, تو وہ ریاست کا ایک نوکر ہے ہائی کمشنر وہاں کا, ایک ریاست کے مجرم کو بقول, یہ تو اب کورٹ میں میٹر آئے گا جب ان کی اپیل ریوائیو ہوگی, جو بھی فیصلہ آئے گا عدالت کا حکم سرا, ایک ریاست کا نوکر ایک ریاست کے مجرم کو کس کیپیسٹی میں کس کی ہدایت پہ پروٹوکول دے رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ بیانیہ یاد کرا رہا ہے, وہ بیانیہ جو آج سے 1 مہینہ پہلا آنے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اب مٹی پاؤ نہیں ہوگا, فلاں فلاں لوگ ملوث ہیں اور ہم ان کا حساب کریں گے. وہ آج آ کر کے نیا بیانیہ جو دے رہے تھے اور جو موازنہ کر رہے تھے اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ, اپنے 2017 والا, 2017 کا 17-18 کا مقابلہ کرو آپ 2023 کے ساتھ, 22 کے ساتھ, مانتے ہیں 2021 کے ساتھ, آپ پھر 2021 والا مقابلہ کرو 2023 اور 24 کے ساتھ. وہ آپ کو سارا کچھ سامنے نظر آ جائے گا کہ جو معاشی تباہی ماشاءاللہ شہباز شریف اور ان کے جو وزراء جو بڑے ہی افلاطون اور ارسطو تھے, جو کچھ تباہی اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں, 16 روپے کے یونٹ کو 70 روپے پہ پہنچا کے. چلیں یہ پتہ ہے اگلے سیگمنٹ میں ذرا ہم معیشت کے اوپر بات کریں گے, ان فگرز کے اوپر بھی بات کریں گے. میں آپ کے پاس ایم شور کہ آپ کو جواب دینا چاہیں گے, پر ذرا میں ذرا روکڑی صاحب کو یہاں پہ شامل کروں. سر اوبیسلی آپ نے سنا کہ اداروں کا یہاں پہ کردار رہا ہے. خان صاحب نے ہمیں خود صحافیوں کو بتایا کہ میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں تھیں, ادھر سے مجھے فائل آتی تھی کہ نیب نے یہ کر دیا, نیب نے وہ کر دیا. یہ ایگزیکٹ ان کے اپنے ورڈز ہیں. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ وہ فائل آگے کیوں بھیجتے تھے؟ اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں جب آپ وزیر اعظم نہیں رہے, تو اب جب یہ موجودہ سیٹ اپ نہیں رہے گا تو وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرے گا. ایک چیز تو یہ ہے, کیا ایسا ہی پاکستان میں نظام چل رہا ہے؟ اور دوسری چیز, ایک بات جو پہلے بھی ہم نے کی کہ جناب الزام لگتا ہے, اب ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دہشت گردی پھیلائی جا رہی تھی. کے پی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انٹرنشپ پہ رکھا ہوا تھا, ان کو اتنے پیسے دیے جاتے تھے. اب وہ جو محمود خان ہیں جو اس وقت سی ایم تھے وہ تو آزاد گھوم رہے ہیں, اور ان کے جو قریبی تھے وہ بھی آزاد گھوم رہے ہیں. اگین باقی اگر اس میں کوئی ملوث تھا وہ تو محمود خان صاحب تھے, کیا ان کو کیوں نہیں پکڑا ابھی تک نظام نے؟ پھر پہلی چیز اچھا ذرا روکڑی صاحب سے سن لیں تو پھر ہم آتے ہیں تھوڑا. اچھا, جو پہلی چیز ہے نا سر, نیب, ہمارے پاس کرپشن تو ہر جگہ پر ہے, پاکستان کو نیب کی ضرورت ہے. اب ایس ایچ او یا تھانے کی پاکستان کو ضرورت ہے, چاہے وہ کرپشن کر رہا ہے, ہم نے ٹھیک کرنی ہے نا. جی جی. لیکن کیا ہم کہیں کہ اس کی کرپشن کی وجہ سے تھانے ختم کر دیے جائیں, کیا ایس ایچ او کو ہٹا دیا جائے؟ ایسے نہیں ہوتا. ریاست کے ادارے ہیں, ہم نے اداروں کو کیا کیا یہ اہم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شعیب صاحب کو کہیے گا یہ لازمی اس کی تصدیق بھی کریں. جب شہزاد اکبر تھا نا, نیب کا سارا کچھ ہے, تو یہ ہمارے جیسے بھی پھر رہے ہوتے ہیں نا پارٹیز کے اندر, جو کہ چیز جیسی ہو ویسی جا کے رکھ دی کہ اس سے بچو اس سے بچو, اور ہم پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں, اور خوش آمدی اور بہت سارے اور لوگ فوائد سمیٹتے ہیں. اور ان میں سے یہ ایک شہزاد اکبر تھا. میں نے ایک پورا, یعنی اس بندے نے ایک پورا نیکسس بنایا ہوا تھا. یہ کہنا نا جی کہ میرے پاس فائل نہیں آتی تھی, نہیں, سارا مین بندہ تھا شہزاد اکبر ڈیورنگ 3.5 سال کی گورنمنٹ میں. نیب کے اندر اس کا نیکسس, اینٹی کرپشن کے اندر اس کا نیکسس, پولیس کے اندر اس کا نیکسس, اور دے ور ڈوئنگ آل ایوری تھنگ, دے ور ڈوئنگ آل. میں کئی دفعہ اس وقت کہتا تھا, میں نے کہا شہزاد اکبر کا پتہ کرو کہ کہیں یہ میاں صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوگا, کہ حال کھلتے نہیں ہے, چلا گیا یہاں سے. یقین جانی اگر آپ کھولیں گے تو اس طرح کے بندے وہاں پہ بھی ان ٹچ ہوں گے. ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ کے اندر آ کے جیسے ہمیں پرفارم کرنا چاہیے اور جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے, یعنی نو ہاؤ, گورننس, ان تمام چیزوں سے جب ہم اس وقت, اور ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے, حکمرانی کا ایک ایک دن قیمتی ہے. جب ہم اس وقت کام نہ کر سکیں پھر یہی ریزلٹ آتے ہیں. دوسرا, جیسی کو گورنمنٹ آتی ہے وہ آتے ہی نیب کو باقی اداروں کو اپنے لیتی ہے سسٹم کے اندر, اور اس کے بعد ان اداروں سے لیتی ہے کام. اپنے کیسز ختم کروا,
दूसरों पे केसेस डाल, اور سم ٹائم اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہی ہوتا ہے جو ہے تو ہوتا یہی ہے کہ یعنی اگر کسی نے کہا اس کو رگڑ دو، ابھی رگڑنا کوئی پرانا بادشاہت کا تو دور ہے نہیں، وہ پکڑ لاؤ کوڑے لگاؤ. اچھا یہ پتہ ہے ہمیں خان صاحب نے بتایا کہ علیم خان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے کوئی نیب کے مسائل ہیں وہ حل کرائیں، اور 2 امپورٹنٹ شخصیات ہیں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ علیم خان کا تو مسئلہ حل کروا دیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو 2 دن بعد مجھے پتا چلا کہ علیم خان گرفتار ہو گیا، تو وہ کسی اور نے گرفتار کروایا تھا، میں نے تو علیم خان کو نہیں گرفتار کروایا. پتہ کیا ہوتا ہے، ایک جو سچائی ہے نا وہ نہیں چھپتی. یعنی میں آپ کے آگے مکر جاؤں نا، میرے مکرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علیم خان کو بلا لیں، اس سے پورا کیس سن لیں، آپ حیران ہو جائیں گے. سچ ایک ایسا شیر ہے، حدیث میں واقع ہے کہ سچ ایک ایسا شیر ہے جو جھوٹ کو کھا جاتا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ معاف کرے جھوٹ بولے نا آدمی، وہ نہیں چھپتا. یہ ان چیزوں کی طرف میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نیب ان تمام اداروں کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. پرانا دور تھا، بادشاہت تھی، غصہ آ گیا تو کوڑے لگوا دیتا تھا. اب غصہ آئے تو کوڑے تو لگوا نہیں سکتے. اب یہ ادارے ہوتے ہیں، کہیں پہ ڈی پی او کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ایس ایچ او استعمال ہوتا ہے، ناراضگی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری غلطیاں ہیں. ہم نے اپنے ملک کی جو قدر کرنی تھی نہیں کی. جیسے ہی ہم گورنمنٹ سے باہر آئیں گے اس کے بعد ہمارے باتیں بھی سنیں. اور سب سے جو پریشان کن چیز ہے نا وہ ہے ان جلسوں کی تقریریں. یعنی ہم نے جو ہمارے پاس سب کچھ بریکٹس میں جو ہماری کارکردگی ہوتی ہے نا وہ ہے کہ جلسے کی تقریر کیا. اسی وجہ سے استحکام پاکستان جلسہ نہیں کر رہی ہے کہ کریں گے نہیں. یہ پوائنٹ آپ کا مجھے یہ پوائنٹ ہٹ کرتا ہے. نہیں یہ دس واز دا پوائنٹ. یہ پوائنٹ جو نا ہمارے لیے ہمیں یعنی کہ یو ہٹ آپ نے نا ٹھیک جواب دیا. کیوں نہیں؟ لیکن آئی ٹیل یو واللہ کہ یہ جو جلسوں کی تقریریں ہیں نا ہمارا جو کنکلوژن ہے پولیٹیکل کنکلوژن جو اب تک ہے نا کہ کاش یہ جلسے ختم ہو جائیں، جلسوں کی تقریریں ختم ہو جائیں اور ہم پریکٹیکلی کام کی طرف چلیں. اور ہم جب گورنمنٹ میں آئیں تو ہم اچھے اچھا ایک اور بتاؤ، میں بات کو اپنے کامنٹ کو پکڑتا ہوں. 32 کسی کے ضلع ہیں، کہیں 36 ضلع ہیں، کہیں 17 ہیں، کسی طرح ہیں. جی آپ کو کیا چاہیے؟ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈی پی او، بیسٹ آف دا بیسٹ ڈی سی، اور حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور اسے کہ کام کر. ہم کہتے ہیں بیوروکریسی بھی ہمارے تابع، میری مرضی کا ڈی سی، میری ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا بہت ساری یہاں پہ باتیں ہوئی بلال صاحب، یقیناً آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں گے، لیکن جو انتخابات کا معاملہ ہے میاں صاحب کی طرف سے ابھی جب سے وہ واپس آئے ہیں یہاں پہ واضح کوئی حالیہ دنوں میں کوئی بیان نہیں آیا کہ کہیں پہ انہوں نے کہا کہ وقت پہ ہونے چاہیے، اسی وقت ہونے چاہیے. تو اس پہ آپ کی پارٹی کلیئر ہے کہ انتخابات جو ہیں جنوری کے مہینے میں ہی ہونے چاہیے؟ جی دیکھیے، ہم بالکل ہر جمہوری جماعت یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز جلد از جلد ہوں اور فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ آئینی باڈی ہے جس نے الیکشنز کروانے ہیں. تو الیکشن کمیشن آلریڈی یہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس، اب انیشل ڈی لمیٹیشن اناؤنس ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ اس کے اوپر اپنے اعتراضات جمع کرائیں، جو پوری پروسیس وہ بھی جاری ہے. اور ایک آج جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک پریس ریلیز میں آلریڈی الیکشن کمیشن یہ ذکر کر چکی ہے کہ اینڈ آف جنوری تک آخری ہفتے میں جنوری کے وہ کریں گے. تو ہم انشاءاللہ ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن کا عمل جب مکمل ہو جائے گا یا اس سے قبل شاید الیکشن کمیشن اسکیجول اناؤنس کر دے گا اور ہم بھرپور تیاری کریں گے اور الیکشن لڑیں گے. جی تو ہر جمہوری جماعت چاہتی ہے کہ الیکشن جتنے جلد ممکن ہوں الیکشن ضرور ہوں، اور ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی بھی انڈیو جو ہے وہ ڈیلے آئے الیکشنز کے پروسیس میں. اگر ایسا آیا تو ہم بھی یقیناً کریں گے. مگر گراؤنڈ پہ آپ کو پرابلم تو نہیں ہو رہی جب آپ لوگ حلقے میں جاتے ہیں؟ گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا 21 اکتوبر کی شام کو، آپ نے دیکھ لیا. دیکھیں نا میاں صاحب کے لیے نا ہر حلقے میں میاں صاحب خود تو نہیں جائیں گے نا، آپ لوگوں نے سر میری جب سے آنکھ کھلی ہے اور ہم بھی جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، اب اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا پاکستان میں. تو دیکھیے وہ حقیقت ان مشکل حالات کے اندر بھی لوگ کیونکہ نواز شریف صاحب کو امید سمجھتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں اگر اس ملک میں کوئی بڑا ہے ٹھیک ہے جو اندرونی مسائل کو بھی سب کو اوپر مرہم رکھ کے اس وقت معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، جس طرح 2013 میں کیا تھا جب دہشت گردی تھی، جب ہر دوسرے دن بم پھٹ رہے تھے، جب 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، تب بھی جس طرح اس شخص نے سب کو اکٹھے کر کے چیزیں بہتر کی تھی. نواز شریف ہی وہ واحد شخص ہے جو آج کر سکتا ہے. تو لوگ اس امید کے ساتھ ہی آئیں اور ہم انشاءاللہ ہم پر امید بھی ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اور ہم بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں کیونکہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ عوام اعتماد کرے گی نواز شریف صاحب پہ. پھر سے دیکھیے دوسری بات میں ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ نیب کا ذکر آیا تو شعیب شاہین صاحب نے ایک بات کی، مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اور اس طرح ہونا چاہیے. جی
اب یہ پتہ نہیں انہوں نے اعتراف کیا. دیکھیے انہوں نے کہا کہ نیب، انہوں نے کہا نیب اس طرح ہی استعمال ہوتی آئی ہے جی. انہوں نے اپنا وہ ان کا ایک موقف تھا، انہوں نے اس میں عمران خان کا بھی پورا دور ڈال دیا. اور بالکل ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی آپ ججمنٹ لے لیں مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کی، اور دیگر اور ججمنٹس ہیں، انہوں نے ہر چیز استعمال کی. عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ چیک کریں کہ کس کے جیل سیل میں میٹرس لگا ہوا ہے کہ نہیں، کس کو کھانا مل رہا ہے، اس کو دوائی کیوں مل گئی. یہ چیزیں انہوں نے ساری کی. عمران خان صاحب مسلط تو وزیر اعظم کے طور پہ ہوتے، مگر شوق ان کا ایس ایچ او بننا یا زیادہ سے زیادہ چیئرمین نیب بھی تھا. وہ شوق انہوں نے پورا کیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور آج حقیقت سب کے سامنے. تو دیکھیے دوسری بات یہ کہ میں ذرا ان سے بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ ریاست استعمال ہوتی ہے وکٹمائزیشن کے لیے، تو میں یہ بھی ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تحریک انصاف جماعت کا نام ہے اور نظام عدل کی ان کو اتنی فکر ہے، تو کیا یہ آج کنڈیم کرتے ہیں جو عمران خان کے کہنے پہ اور جو صدر عارف علوی نے ریفرنس موو کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے انہوں نے کسی اور نے کہا تھا تو ہم نے. اچھا چلیں انہی کی فروخ نسیم صاحب کے کہنے. اچھا مگر کیا انہوں نے نہیں، یہ تو اعتراف کرتے ہیں انہوں نے کیا نا، صدر عارف علوی نے کیا. تو آج کم از کم کنڈیم کر دیں کہ ہم نے بہت غلط کیا، زیادتی کی اس چیف جسٹس کے خلاف اور اس کی فیملی کے خلاف، جس کرب سے انہوں نے گزارا اور دیکھا اور جس کے اوپر یہ ہنسے، یہ فروغ نسیم، یہ شہزاد اکبر، جس کے پیچھے سے عمران خان بیٹھ کے جو اپنی پریس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ٹاکنگ پوائنٹس ان کو دیتا رہا. تو یا اعتراف کریں کہ یہ ہم نے جرم کیا، یا تو کہہ لیں ہم نے صحیح کیا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یا تو کہہ لیں ہم نے صحیح کیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ کسی کے کہنے پہ کیا، تو پھر کہتے ہیں اسی کے جس کے کہنے پہ کیا اسی نے ہی ہماری حکومت کرائی. مگر جس نے حکومت کرائی پھر اس کے ساتھ عارف علوی کے کہنے پہ ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے کہنے پہ پھر سے پنجاب اور KP کی حکومت بھی تحلیل کی. تو اللہ جانے یہ کون سی سیاست ہے، کون سے لوگ ہیں. بڑی کمپلیکیٹڈ، نہیں بڑی سادہ ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فروغ نسیم صاحب جو ہے نا وہ میاں صاحب کی لیگل ٹیم میں شامل ہو گئے. شہباز شریف صاحب نے ان سے وہی فروغ نسیم جو اس وقت روئے رواں تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. ایک شخص ہے جس نے بیساکھیوں کے اوپر پوری زندگی سیاست کی ہے، جب دھرنے ہوئے تو اس کے لیے جگہیں بھی دی گئیں، کرسیاں لگائی گئیں. شعیب شاہین صاحب سے بھی اس کا جواب. اچھا شعیب شاہین صاحب ایک تو آپ اس کا بھی ضرور جواب دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کی، آپ کی جماعت نے خیبر پختونخوا میں لوگ بھرتی کیے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو ایک دو باتوں کا بلال صاحب کی بات کا جواب دے کے میں آگے چلوں. انہوں نے فروغ نسیم صاحب کا نام لیا، ہمارے سر میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا، پہلے اس کا جواب دیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج ایک چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف آپ کی پارٹی نے ریفرنس دائر کیا، صحیح کیا یا غلط کیا؟ ایک جواب دیتے ہیں، صحیح تھا، ہم لیتے ہیں ابھی ان سے جواب. جی شعیب شاہین صاحب بتائیں. ایک تو اس وقت بھی یہ ان کے پچھلے 16 مہینے انہی کی ہی پارٹی کے ساتھی اور ان کے ہم خیال اور ان کے اتحادی تھے. ایک بات تو یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ بھائی کیوں کیا تھا. دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اچھی بات ہے کہ ایک اچھے وکیل کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن تو یہ ان سے پوچھ لیتے. جہاں تک اس حوالے سے عمران خان صاحب کا تعلق ہے انہوں نے آلریڈی اس کو کلیریفائی کر دیا. اور تیسری بات آپ کو بتا دوں، ایک سب کو پتا ہے لیکن آپ کے توسط سے بتا دوں، حامد خان صاحب، میں اور ہم سب لوگ اس وقت بھی ارسپیکٹو کہ کس پارٹی نے بھیجا کس نے نہیں بھیجا، ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں سٹیٹمنٹس بھی دیں، ساتھ بھی کھڑے ہوئے، اور ہماری گروپ کے حامد خان اور رشید رضوی قاضی صاحب کے وکیل بھی تھے. سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو ہمارے گروپ کے اس وقت صدر تھے ان کی طرف سے ہم نے پٹیشن بھی فائل کی کہ ریفرنس نہیں ہونا چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں. اس لیے اب ہماری PTI کی لڑائی نہ کرائیں چیف جسٹس سے، آپ وہ پپے کٹی والا کام نہ کریں. مجھے الفاظ تو صحیح نہیں آتے، میں معذرت کے ساتھ الفاظ کا استعمال مجھے اگر صحیح نہ آیا ہو تو میں اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ آج جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کن کے کہنے پہ کرتے رہے، ذرا اپنا آپ ماضی پہ اٹھا لیں. جب ضیاء الحق صاحب نے کہا نواز شریف صاحب کو میری عمر لگ جائے، وہ تھی مسلم لیگ نون نہیں تھی، مسلم لیگ جو گروپ تھا، اس کے بطن سے PMLN پیدا کی، اور ماشاءاللہ پھر یہ ہوا کہ ان کو واقعی ضیاء الحق کی عمر لگی، وہ حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد آپ سرور پیلیس ڈیل کر کے 10 سال کے لیے گئے تھے، آپ نے کہا میں 5 سال کے لیے گیا. سپریم کورٹ میں جب معاہدہ آیا تو وہ پتہ چلا جناب وہ 10 سال کے لیے تھا. پھر بقول خواجہ آصف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم وہاں بیمار نہیں تھے، خواجہ صاحب کے بقول ہم ڈیل کر کے گئے تھے پچھلے 2019 میں. آج جس انداز سے آپ ڈیل کر کے آئے ہیں اس پہ تو کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان
ڈیلر نہیں ہے، لیڈر ہے. وہ اس وقت بھی اس وقت ملک میں کھڑا تھا، آج بھی اپنے ملک میں ہے. اس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. جس بندے کی پراپرٹی باہر، جس کے بچے باہر، جس کا پیسہ باہر، جس کا کاروبار باہر، جس کا علاج باہر، جس کا مرنا جینا باہر، وہ جہاں اس عوام اور قوم کو صرف غلام سمجھ کے اگر آیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ ان کو اس طرح ایکسپٹ کریں گے. اب آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. بریفلی بتائیے گا، وقت کی کمی ہے، بریفلی. میں ایک منٹ میں اپنا کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جرم کیا ہے، یہ جو تھرو آؤٹ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کہتے تھے اے ٹی ایم مشینیں ہیں دو ان کی، ایک ہے جہانگیر ترین، ایک ہے علیم خان. آج انہیں کے جہازوں پہ کون استعمال کر رہا ہے ان کے جہاز، اور کن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نہیں کہتے تھے، یہ کہتے تھے. دوسری طرف کہتے تھے کہ جرم کیا ہے جناب، کرپشن کی ہے پرویز خٹک نے. آج وہ آزاد ہو گیا ہے تو ہر چیز سے آزاد ہو گیا ہے. اور اگر یہ الزام ہے تو محمود خان پہ ہے، لیکن چونکہ پارٹی الگ بنا لی تو وہ آزاد ہو گیا. مجھے بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی آئی جی پنجاب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، سب سے پہلا نام 9 مئی میں تھا وہ مراد راز کا. آج چونکہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلا گیا، ڈرائی کلین ہو گیا، وہ سب صاف ستھرے ہو گئے. اگر یہ آپ کا طرز انصاف اور طرز عمل ہوگا، ریاست دوہرا معیار رکھے گی، تو میرا نہیں خیال کہ عوام قوم اتنے بے وقوف ہیں آج کل اس زمانے میں، جس کے ہاتھ موبائل ہے، جس کے پاس سوشل میڈیا ہے، جس کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. اچھا روکڑی صاحب، یہ بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے، جس طرح ابھی یہاں پہ ذکر ہوا کہ استحکام پاکستان میں جو شامل ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ ان کے قانونی مسائل ختم نہیں ہوتے، ان کے اوپر FIRs ہیں، لیکن وہ لوگ جو پہلے روپوش ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، کوئی چلے پہ گیا ہوا ہے، وہ کبھی آپ کو چاندنی چوک میں ناشتے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرق حبیب صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پہلے پولیس ان کو ایسے ڈھونڈ رہی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کا سب سے مطلوب آدمی وہ ہے. تو یہ وہ ایشو ہے کہ جو ایک دم سے وہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایشو ہے. اور دوسری میں چاہوں گا کہ اسی میں آپ ایڈ کر دیں کہ پاکستان کا آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری معیشت ہے، اور ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے کہ اس جماعت نے یہ کہہ دیا، اس لیڈر نے وہ کہہ دیا، معیشت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. دونوں امپورٹنٹ چیزیں. پہلی چیز جو آپ نے کہی نا، یہ پتہ ہے ساروں کو، اس پارٹی کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، زیادہ تر جو اس وقت خود چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ہم چھپے رہیں گے اور ہم آخری دنوں کے اندر پیپرز جمع کرا دیں گے، اور اس وقت جو ایک ووٹ ہے وہ ہمیں ملے گا. ایک پوری چیز چل رہی ہے. یہ بات کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. ہم جب تک اس کے ساتھ رہے تو اس کی خیر سوچی اور اس کی ہر طرح سے فلاح سوچی. نہیں، استحکام پاکستان کے ذہن میں اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں نا، میرا تو کیس علیحدہ نا. میں تو ہم آپ تو اس وقت گئے تھے نا جس وقت کوئی بھی لوگ آ رہے تھے، جو لوگ اس سب سے پہلے آپ شامل ہو رہے تھے، آپ اس وقت سب ہم نے کہا آپ سے یہ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ بعد میں پریشر سے اس لیے کہ ہم تو سارے اس وقت آ رہے تھے، بہت ساری دنیا شامل ہوئی تھی. شعیب بھائی بھی اسی دنوں کے اندر ہی انٹری ہوئی ہوگی ان کی. شعیب بھائی نے اس کے بعد آ کے جو انٹری ڈالی ہے وہ انٹری بھی پھر لوگ یاد رکھتے ہیں. جو اصل چیز ہے نا وہ ہے ہماری معیشت. اور پھر جیسے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، آ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم قرضے ہم لیتے ہیں. ہر گورنمنٹ آ کے قرضے لے گی اور قرضوں کے اوپر اللہ تللے ہمارے ہوتے ہیں. اور ہم وہ پروجیکٹس جن سے ملک نے آگے جانا ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، جو اس وقت اس کے اوپر ہم نے بالکل ایسی ڈائریکشن میں ڈال دی ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے. چلو ماں باپ کے کام کے تو نہیں رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شادیاں کرنی ہیں. ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک ہمارے لیے اس وقت فکر کی چیز ہے کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں نا، کچھ ہے، وہ تو اس ملک سے اپنے بچے نکال کر گیا. یہی ہو رہا ہے نا. لیکن یہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہمارا بچہ یہاں پڑا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کرتے ہوئے معیشت کو اسٹرانگ کریں. بس میں ذرا کیانی صاحب کی طرف آتا ہوں. کیانی صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہماری جو معیشت کا. 16 ماہ آپ کی حکومت رہی، اتحادی حکومت رہی. اس وقت حالت یہ ہے کہ آج ہی ڈان نے رپورٹ کیا کہ 10 دن میں PIA کی 300 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں. PIA کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیٹرول خریدے. آپ کی حکومت آئے گی یا کسی اور کی حکومت آئے گی، کوئی میجک سٹک تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ایک دم سے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. تو اسی طرح کا سیاسی ماحول رہا تو کس طرح ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے؟ اس میں دو تین باتیں میں کوئکلی، مجھے پتا ہے ٹائم کی کمی ہے جی. دیکھیے، سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کی جو 2013 سے 18 کی حکومت تھی، میں اس ٹائم پہ خود اکنامک ٹیم میں موجود تھا جی. تو
नवाज शरीफ साहब वही रिफॉर्म्स कर रहे थे जो इन मसाइल का मुस्तकिल हल करते हैं, जिसमें स्टेट ओन्ड एंटिटीज, आपके SOEs के रिफॉर्म्स भी थे, PIA की प्राइवेटाइजेशन थी जो उस टाइम पे भी PTI ने रोकी। हम इन्हीं सर्कुलर डेट के खात्मे का, PIA के मसले का, स्टील मिल के मसले का, इन चीज़ों का हल निकल रहा था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल किया, महंगाई भी काबू में रही, आपके डेफिसिट्स भी कम हुए, आपकी टैक्स रेवेन्यू डबल हुए, और आपके ये जो मुस्तकिल मसाइल हैं इनका परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे थे, जब बेदर्दी से रिफॉर्म्स भी कटे उस टाइम पे 2017 में। देखिए, तो ये जो 16 माह की हुकूमत हमारी रही है, इसमें तो हमने आग बुझाई है, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे धकेल के ले जाया गया, और आपने आखिर में देखा कि IMF के साथ जाते हुए हमने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की $3 अरब की, ताकि हमें ब्रीदिंग स्पेस मिले। नवाज शरीफ साहब फिर से जब इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे तो वही रिफॉर्म्स का सफ़र हम वहाँ से लेके चलेंगे, और आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि पहले जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएँ। और तीसरी बात मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, दो बातें। एक तो ये सर्वे की बात की ना शुएब शाहीन साहब ने, ये दोनों बातें एड्रेस करती है, मईशत की भी और मकबूलियत की भी। तो उन्होंने कहा जी कोई भी सर्वे करवा लें, गैलप का करवा लें, किसी में करवा लें, तो इमरान खान पता नहीं 60 पे होगा तो ये होगा। इसी सर्वे के अंदर ये सवाल पूछा गया, और मैं सवाल पढ़ के दिखाता हूँ कि आपके ख्याल में कौन सा रहनुमा पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकाल सकता है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब नंबर 1 आए हैं। ये गैलप का सर्वे है, ये आपकी बेसिक स्क्रीन जिसको दिखा दीजिए, और ये पब्लिक सर्वे है, और उसमें इनके लीडर भी मौजूद हैं इस फहरिस्त में, तो नवाज शरीफ साहब को ही अवाम समझती भी है, और प्लान भी है कोई। जी बिल्कुल प्लान है। और देखिए, ये उसकी बुनियाद भी हमारी हुकूमत ही रख के गई है, स्टेबलाइज चीज़ों को करके गई है। कुछ चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू भी हो गया था, कुछ चीज़ों की इस्लाहात भी शुरू हो गई थी, जो केयर टेकर हुकूमत अभी उसको, अनफॉर्चुनेटली 16 माह में हमें उसका कोई नहीं 16 माह, देखिए नहीं 16 माह के अंदर तो आपने आग बुझाई है। देखिए जी, हम मुस्तकिल डिफॉल्ट अवॉइड कर रहे थे, और डिफॉल्ट अगर हो जाता तो हालात अभी से बहुत ज्यादा बदतर होते हैं। कीमतें तो स्काई रॉकेट करती हैं, 2-3 गुना ज्यादा होती, मगर चीजों की किल्लत मसला बन जाती, जो श्रीलंका में आपने देखा। तो देखिए, हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले भी हमने ही इस मुल्क को बहरानों से निकाला है, आइंदा भी इकोनॉमिक टीम नवाज शरीफ साहब की ही क़यादत में निकालेगी, और आप ये देखेंगे कि आइंदा दिनों के अंदर ये रोड मैप के ऊपर मजीद आपको तफसीलात मिलेंगी जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे। और हम हमेशा की तरह इस मुल्क में देखिए, पिछली 3 दिहाइयों में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, या बेहतरी आई है, या गुर्बत में कमी हुई है, या रोजगार में इजाफा हुआ है, तो नवाज शरीफ के अदवार में हुआ है जी, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे इसी तरह ही होगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आप लोग बड़ी तनकीद करते हैं 16 माह की हुकूमत के ऊपर और 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर। मियां साहब ने जो आके तकरीर की उसके ऊपर भी PTI का पॉपुलर बयानिया ये है कि भाई उन्होंने 16 माह का जिक्र नहीं किया, अपने भाई की हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र नहीं किया, अपने वजीर खजाना इसाक डार की कारकर्दगी का जिक्र नहीं किया। लेकिन कियानी साहब जो कह रहे हैं कि भाई आप लोग 3.5 साल में मुल्क को उस नहज पे पहुंचा के गए कि इन 16 माह के अंदर तो हमने बुनियादी तौर पर फायर फाइटिंग की है। देखें, पहली बात यह है कि अता साहब ये आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के, याद है आपको? अच्छा, जो तमाम इंडिकेटर्स आप उठा लो, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे अगले प्रोग्राम में बेशक रेक्टिफाई कर देना। 0% से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था उस वक्त जिस दिन ये मार्च अप्रैल में ये लोग आए हैं, 2022 की बात कर रहा हूं। और जब ये थे, इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं प्रैक्टिकली एंड एक्चुअली। उस वक्त था रिजर्व $24 बिलियन, और $1 बिलियन के पीछे जो शहबाज शरीफ के बकौल हम जो उल्टे सीधे हुए वो सब आपने देख लिया। इनके आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% GDP थी, और इन्हीं के आदाद शुमार के मुताबिक इनका जब साल खत्म हुआ तो 0.3% थी। और आज भी जो उन्होंने नए लोगों ने रखा हुआ है 2% GDP का सिर्फ एक्सपेक्टेड रखा हुआ है, और एक्चुअली क्या होगा वो बात की बात है। और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत की लकीर से नीचे लोग गए हैं वो सब आपके सामने 1 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे गए इनके पीरियड में। पेट्रोल था 150 रुपए, जो इनको महंगा लगता था, इनके दिल को कुछ होता था बकौल इनके, वो 325 रुपए पे इन्होंने पहुंचाया। और डॉलर 170 से 178 रुपए फ्लक्चुएट कर रहा था मार्च अप्रैल में, और ये लेकर गए 335 रुपए में। और अगर ये इस तर्ज हुक्मरानी से और इस तर्ज से जो जबर जुल्म बर्बरियत कायम कर रहे हैं, और एक पार्टी को सारी रियासत और सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कौन सी वो टीम थी जो उस इनके साथ उस दिन वो मुख्तलिफ टीम होगी
جب یہ ان کا وزیر اعظم چوتھی دفعہ بنے 5ویں دفعہ بنے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے وہی تھے نا 5ویں دفعہ بھی انشاءاللہ چلیں شعیب شاہین سے ٹائم کی کمی ہے بالکل بریفلی بھی 15 سیکنڈز لوگ رہتے ہیں حال جی جی میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب سوری سر ذرا وقت کی کمی ہے میں روکلی صاحب کا ایک کامنٹ شامل کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی کمی ہے جی بریفلی دیکھیں لوگ رہتے ہیں حال میں جی 3.5 سال کی گورنمنٹ اگر اس وقت نہ جاتی نا اور ٹائم پورا کرتی تو ہر چیز ان کی اڑ چکی ہوتی. لوگ رہتے ہیں حال میں. تو یہ تو جنہوں نے حکومت گرائی انہوں نے خود موقع دیا نا. میں اس چیز پہ نہیں جا رہا ہوں. میں ایک چیز کو لوگ رہتے ہیں حال میں. لوگوں کو مہنگائی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے لوگوں کا معیشت کا درست ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے چلیں جو بھی ہوگا اس وقت تو سے گالیاں پڑیں گی. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.